अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ताली दो हाथ से बचती है, अगर अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो मेज़ पर आ जाए। बैरिस्टर गौहर ने भी मुज़ाकरात के अमल को खुशाइन करार दिया है। अब से चंद घंटों पहले खबर आई थी कि बानी पीटीआई को बहुत जल्द शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी ये अहकामात ज़ाहिर किए थे और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो ख़त भी लिखा था कि जो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइनी हुकूक़ हैं बानी पीटीआई के हवाले से, उसे भी पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। और अब ये खबर सामने आई कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा जो कि बहन हैं बानी पीटीआई की, वो भी अडियाला जेल पहुंच गई हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बानी पीटीआई को लाया जाएगा। और ये भी बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 16 सितंबर तक, यानी कि दूसरे समात तक बानी पीटीआई जो हैं वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद को भी हिदायत दे दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के एक हिस्से को जो है वो सब जेल करार दे दिया गया है। कल की अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि महमूद खान अजगज़ई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की चैम्बर में मुलाकात भी हुई है। खबरें कुछ ऐसी भी थीं कि महमूद खान अजगज़ई साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की बेंचेस पे आने की दावत दी है, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज भी किया था और ये कहा था कि अगर बानी पीटीआई, क्योंकि एक कैदी हैं और वो जेल में है, अगर इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि उन्हें जो है उनकी मनमर्जी के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाए। इस पे बयानात भी मौजूद हैं और यूँ बताया जा रहा था कि आज रात 12 बजे के बाद अगर बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो फिर ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। और फिर ये खबर आई कि बानी पीटीआई को बहुत जल्द, यानी कि अब से कुछ देर बाद जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ेह तौर पे हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि बानी पीटीआई को जो है वो मुंतकिल किया जाए, लेकिन माजी में हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया और इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये भी डिसाइड हुआ था कि 4 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब को जो है वो बैरून मुल्क भेजा जाए, लेकिन हमने देखा कि वो 3-4 साल बाद जो है वो बैरून मुल्क से जो है वापस आए थे। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, बात करेंगे हुकूमत के लिए क्या कुछ मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि अब 28वीं आईनी तरमीम का भी मामला है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, खुश नहीं है और बिलावल भुट्टो साहब ने कल वाज़ेह कह दिया था कि अगर हुकूमत ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो हम मज़ीद मौजूदा हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली इमरान, तर्जुमान हैं पीटीआई पंजाब के। अखुनज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान। बैरिस्टर उमर अहमद खान ने भी हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये बताया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्हें शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे अब वो पूरे किए जा रहे हैं। खबर ये है कि उज़मा खानम और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है वो अडियाला के बाहर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, जिस दिन 18 को जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे और मैं पूरी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा था और जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई सुबह 9 बजे और उसके बाद 10:30 बजे ब्रेक हुई और दोबारा जब कोर्ट दोबारा आई तो अ, जो कोर्ट ने फैसला दिया वो बड़ा नाप तोल के और बड़ी सारी जो खदशात थे दोनों साइड से उनको भरपूर तरीके से अपने फैसले के अंदर बंद किया। और जी। उन्होंने दो साइड्स को, हुकूमत को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक खास पैरामीटर्स के अंदर बता दिया कि आप लोगों ने ये करना है, पीटीआई ने और मुस्लिम लीग नून ने ये करना है। यानी मुस्लिम लीग नून को ये बताया गया कि आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जो बोर्ड आपने खुद तश्कील दिया था अडियाला जेल जाके खान साहब की, जो खान साहब को देख सके, उस बोर्ड की जो फाइंडिंग्स है वो बड़ी खतरनाक है। एक तो एंग्जाइटी प्लस 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 है, फिर उनके दिल का इशू है, ब्लड प्रेशर जो है उनका कैंसरोसिटी। बड़ा हाई है। और उन्होंने फाइंडिंग में जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी मैडम, वो ये थी जिसको देखकर मैं खासा हैरान था कि उसमें एक लाइन जो उन्होंने लिखी कि अगर इमरान खान साहब को 1 घंटे का टाइम सेल से बाहर दे दिया जाता
تو ان کا بلڈ پریشر اور یہ جو دوسری کمپلیکیشنز ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے میننگ دیئر بائی کہ خان صاحب کو پچھلے 8 مہینوں سے 9 مہینوں سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ان کے 8/10 کا جو سیل ہے جو ایک عام گھر کا جو واش روم ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے وہاں پر جی رکھا گیا. اب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور جو عدالت نے ہمارے اوپر جو پابندیاں رکھی, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے جو بھی رپورٹس ڈاکٹر بنائیں گے یا جو ان کے جو بھی چیک اپس ہوں گے آپ کو انڈرٹیکنگ دینی ہوگی کہ وہ رپورٹس میڈیا پر نہیں آئیں گے, اس کے پولیٹیکل گین کے لیے آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے. پھر ہاسپٹل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی استعمال نہیں کر سکتی بالکل. فار دا پولیٹیکل پرپسز, اور کوئی بھی شخص خان صاحب کی رپورٹ لے کر باہر نہیں آئے گا انٹل وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے سامنے نہیں جاتی. تب جب بینچ کے سامنے جائے گی تو پھر وہ پبلک پراپرٹی ہو جائے گی. ہم دیکھیں پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بڑی ناساز ہے, ان کی حالت بڑی خراب ہے, ان کو ڈاکٹروں کو ایکسس دی جائے. اگر اب پہلے ہی 8 مہینے پہلے جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے تو خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ایکسس دی جاتی تو نہ ان کی آنکھ کی بینائی کا اتنا ایشو ہوتا, اور نہ ہی آج خان صاحب کی جو اتنی آپ ایک دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی 73 لیکن آپ ایئرز یہ اولڈ. سمجھتے کہ جو فیصلہ ہے یہ خوشائن قرار دیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود مولوی صاحب اور سینئر سیاستدان ہیں, ان سے بھی جانیں گے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس کو جو ہے وہ خط بھی لکھا ہے. یہ بتائیے گا محمود صاحب معاملات کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جو پابندیاں ہم نے دیکھی ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگائی گئی, اب وہاں سے ریلیف ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آپ کے جو مطالبات تھے وہ بھی یہی تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایٹ لیسٹ ان کی فیملی تک رسائی دی جائے اور ہاسپٹل منتقل کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف چل پڑی ہیں. ہم تو کئی عرصے سے, میں کہوں گا کئی سال ہو گئے, یہی ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی مفاہمت کی ضرورت ہے, مزاحمت فیل ہو چکا ہے. اور میرے خیال سے اب جو ہے میرے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ دیکھیں جی مفاہمت ہی ایک راستہ ہے جو کہ چیزوں کو آگے بڑھانے کا ملک کے مفاد میں ہے, عوام کے مفاد میں ہے, اور ہمارے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں چاہے جی پارٹی ورکر ان سب کے مفاد میں مفاہمت ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ابھی زلفی بخاری صاحب کا بھی میرے خیال سے آپ نے میسج دیکھا ہوگا, جی وہ اس پہ چل رہا ہے. تو اب سب لوگ جو ہے پازیٹیو چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی اچھی بات ہے. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں کریں. دیکھیں ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامیکل سٹیبلٹی ہوگی. جب اکنامیکل سٹیبلٹی ہوگی انویسٹمنٹ آئیں گے, اس کے بعد انڈسٹریز لگے گا, روزگار لوگوں کو ملے گا. دیکھیں ہر چیز پازیٹیو جا رہا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ جی اس وقت جو ان کی بہنیں ہیں اور جو پارٹی کے اندر جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کو کافی کنٹرول کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسے نیگیٹو چیزیں نہ اچھا آئیں. محمود مولوی صاحب کیونکہ آپ سینئر سیاستدان ہیں, سر اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا آپ کا, کیونکہ مشورہ بھی اور آپ کا جو کامنٹ ہے وہ بھی ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شفا نیشنل ہاسپٹل کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں چیزیں جب بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو ان کی صحت پرائرٹی ہے, اس کے چیک اپس ہیں, ان کے علاج ہے, وہ پرائرٹی کے اوپر ہے. اس کے بعد دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا کہ جی سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ وہ سارے کیسز کو لا کے ہمیں دکھایا جائے, اور اگر دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے ہم آگے کی طرف چلیں. دیکھیں تصادم کی سیاست جو ہے عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی نقصان دہ ہے. سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور صحیح. چیزوں کو بہتر طرف لے جائیں. دیکھیں یہ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے نا کہ جب حکومت سے اترتے ہیں ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے منہ نہیں تھکتے. تو
اب میرے خیال سے سارے میچورڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اب ان کو بھی ریئلائز سب کو ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, ویسے تو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں اس پہ تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ کیا وجوہات تھی, کیا ریزن سے کہ جس پہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس فیصلے پہ, بانی پی ٹی آئی کے شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے فیصلے پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کر دی تھی, کیونکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ اسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دی گئی تھی. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدالت کا حکم ہے اور اس پہ جو عمل کرنا ہے وہ کسی کی چوائس نہیں ہے, وہ ہم پہ اس ملک کے قانون اور آئین کے تحت ہم پہ فرض ہے, تو وہ تو ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنا تھا. آن ہاؤس آف دا پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی بات کی گئی, مختلف وزراء نے بھی کہا کہ ہم منوان عمل کریں گے اور بالکل کریں گے. ابھی ان کی منتقلی کا ہم بھی ابھی انتظامات ہو رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے ابھی رات 12 بجے سے پہلے ہو جائے گی. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں اس کی ریویو کی, دیکھیں کچھ چیزیں وضاحت طلب تھیں کہ کیا یہ جو منتقلی ہے یہ نیکسٹ ہیئرنگ تک ہے یا یہ مستقل ہے, کیا کوئی اور بھی اگر یہ پریسیڈنٹ بنے گا کہ اگر کسی اور بھی قیدی کو وہاں پہ انگزائٹی ہو یا بلڈ پریشر کا ایشو ہو تو کیا وہ اپنے من پسند ہاسپٹل جا سکتا ہے یا اس کے لیے ہمیں ان کو سرکاری ہاسپٹل ہی لے کے جانا پڑے گا. جی تو اس قسم کی کافی ساری وہ وضاحتیں تھیں جو ہونا چاہتے ہم کرانا چاہتے تھے, بٹ ابھی چونکہ یہ ایک ڈیڈ لائن تھی, ایک ٹائم لائن تھی, اس پہ تو عمل درآمد کرنا ہے, وہ وضاحت بھی ہو جائے گی. وہ ریویو پٹیشن ہے وہ ہم دوبارہ اس میں دائر کر دیں گے, اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی تھی, اگر وہ ابھی اچھا اعتراض لگائے بیرسٹر صاحب, یا جیسے کہ کوئی آپ نے کہا واپس کہ لی ہے وہ ایک بھی ہو قیدی جائے کو گی. جو ہے وہ اس کے من پسند ہاسپٹل تو نہیں لے کے جایا جا سکتا جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی شریف کمپلیکس لے کے جو ہے وہ گئے تھے تاکہ ان کا جو ہے وہ علاج ہو سکے, پھر وہ بھی بیرون ملک گئے تھے اپنے علاج کے لیے اور 4 سال انہوں نے وہاں قیام کیا. اور خود فیصل واڈا جو کہ اس وقت کے منسٹر تھے, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے خود نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی ہیں, ان کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے میرے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ رپورٹس بنی ہیں تاکہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے. دیکھیں وہ تو اب ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اگر کوئی شخص اس طرح کی غیر سنجیدہ گفتگو کرے, وہ تو ایک طرح کا اقبال جرم ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی ٹیمپرنگ کی ہے. وہ تو پھر جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پوچھیں آپ نے کیوں ٹیمپرنگ کی ہے. اور اس وقت بھی اسی طرح کورٹ کا آرڈر تھا جس طرح آج ہم آج عمل درآمد کر رہے ہیں, اس وقت انہوں نے عمل درآمد کیا تھا, ان کے پاس بھی چوائس تھی, وہ ریویو بھی کر سکتے تھے اور اس کے خلاف کہیں ہائر کورٹ میں بھی جا سکتے تھے. تو یہ تو اس وقت چوائس تھی, اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے دے, ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ہم بالکل بھی وہ عمران خان صاحب کے صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ کریں گے. مگر اب میاں صاحب کی جو اس وقت جو کنڈیشن تھی اور جو خان صاحب کی آج تھوڑا سا اس میں فرق ہے, مگر بہرحال بیماری چھوٹی ہو, انگزائٹی ہو, بلڈ پریشر اور ہو, جب وہ بھی اتنا اینجیوگرافی کا بھی امپورٹنٹ ہے کہہ دیا جتنا گیا ہو. کسی کے ہارٹ. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہی یہ ہے کہ کسی کے ہارٹ کا کوئی بڑا پرابلم ہو تو وہ جان ہر ایک کی وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں میٹر کرتے ہیں اور جن کے فالوورز ہیں, لوگوں نے ان کے نام پہ ووٹ دیے ہیں, وہ خواہ عمران خان صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو. تو اگر کورٹ نے آرڈر کیا ہے شفا صحیح, ہاسپٹل کا تو وہ وہاں چلے جائیں گے. کل کو کورٹ اگر آرڈر کر دے کہ سی ایم ایچ میں جانا ہے تو وہ سی ایم ایچ چلے جائیں گے, وہ جہاں ان کا دل کرے کورٹ آرڈر کر دے. مگر کل ہم اگر کورٹ وضاحت آرڈر کر طلب دے کر کہ انہیں سکتے ہیں, بنی گالہ اتنا شفٹ حق کر تو دیا جائے تو پھر وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اخون زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں. جی کورٹ تو آرڈر ان کو تاج محل کا کر دے تب بھی شفٹ کر دیں گے, رہیں گے یہ سرٹیفائیڈ چوری, سزا یافتہ ہی رہیں گے یہ, جہاں مرضی شفٹ کر دیں آپ انہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اخون زادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کی محمود خان اچکزئی سے ان کے چیمبر میں اہم ملاقات ہوئی ہے. خبریں ایسی بھی ہیں, ظاہر ہے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, کہ محمود خان اچکزئی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے کہ وہ اپوزیشن کی بینچز پہ آ جائیں, اور بلاول بھٹو بھی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو موجودہ حکومت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہمارے اور مسلم لیگ نون کا ایشو ٹو ایشو سیاست ہے. جو چیز ہمیں اچھا لگے کہ ملک کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, جمہوریت کے لیے بہتر ہے, اس پہ ہم شاباشی بھی دیتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں. جو چیز ہمیں لگے کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, اس پہ ہم ڈٹ کے
اپوزیشن کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈیریل ہو. ہم جی چاہتے ہیں کہ سسٹم بھی اپنا ٹائم پورا کرے. ہمارا یہ بھی خواہش ہے کہ وزیر اعظم بھی اپنا ٹائم پورا کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپوزیشن سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے جو اندرونی حالات ہے ہمارے، یہ ایک پارٹی یا ایک حکومت یا ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے. جی یہ حقیقت ہے کہ بیرونی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابی دی. بالکل جو انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، جو امریکن ایران وار ہوئی، یا سیپری کی جو معاہدہ ہوا، پاکستان کا پروفائل بہت زیادہ اونچا چلا گیا، پاکستان کو بہت وقار مل گیا. لیکن جب تک ہم اپنے اندرونی مسائل پہ قابو نہیں پائیں گے، ہم ملک کا یہ وقار برقرار نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اندرونی جو حالات ہے جی اس کو کنٹرول کریں. دوسرا، اگر آپ دیکھ لیں ہماری ریجن میں، جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، جی اس میں افغانستان کے حالات دیکھ لیں، اس میں ایران کے حالات دیکھ لیں، اس میں یہ گلف کنٹری جو ہے، عرب کنٹریاں ہے، آپ ان کے حالات دیکھ لیں. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک جہتی کا مظاہرہ کریں. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مفاہمت کا راستہ تو اختیار چٹان کریں. صاحب، جو مسلم حالات لیگ کا نون کے تقاضا یہ ساتھ ہے کہ ہم جو قوم ہم نے کو دیکھا کہ متحد حالات کریں. کشیدہ ہو گئے تھے آزاد کشمیر الیکشن میں، اب وہ بہتر ہو جائیں گے؟ مذاکرات جاری ہیں، یا پھر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے؟ دیکھیے جی، ہم تو تحریک انصاف سے بھی کہہ رہے ہیں، جو ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے ملاقات کیا تھا، اور ہم گورنمنٹ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں، تو ہم کو 3-4 چیزوں پہ بیٹھنا چاہیے. نمبر 1، الیکشن پہ، کہ ہم یقینی بنائیں کہ آنے والا جو الیکشن ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا، ہم سیاسی انتقام کا یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرے. ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ سارے کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو نیب کا ادارہ، جس طرح کے ماضی میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے، جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس طرح اس کا استعمال نہیں ہو. اور یہ تب ہوگا کہ اپوزیشن کے جو ہمارے ٹھیک ہے، دوستوں نے بائیکاٹ کیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے، کہ وہ واپس اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم ملک کے لیے کام کریں. بالکل نہ ٹھیک ہے، ہم یہ کریں کہ اپوزیشن کے بالکل ساتھ ٹھیک ہے مل کے چٹان صاحب، سسٹم کو ڈیریل کریں، یا وزیر اسی پہ اعظم جو کو ہے ہٹائیں، مزید ڈبیٹ کر اور نہ لیتے ہیں. حکومت کے ساتھ مل کے ان کے انتقام میں اس کا ساتھ دے کہ وہ اپوزیشن سے اپنا انتقام لے. بالکل ٹھیک ہے، ہم مفاہمت والے لوگ ہیں، مفاہمت بھی یقین بالکل ٹھیک ہے. رکھتے ہیں. ڈاکٹر علی، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سے پہلے بھی چیمبر میں کئی دفعہ کہا تھا اجلاس میں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ 27 سپٹمبر کو جو کال دی گئی تھی کہ ڈی چوک کا رخ کیا جائے گا، کیا وہ موخر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی کا بیان یہ تھا کہ یہ موخر صرف اس صورت ہو سکتا ہے جب بانی پی ٹی آئی خود یہ اعلان کر دیں، یا ہمشیراؤں کے تھرو یا پھر ڈاکٹرز کے تھرو، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گی. تو کیا آنے والے دنوں میں کیا فارمولا جو ہے وہ اپنایا جائے گا آپ کی جماعت کی جانب سے؟ تھینک یو میڈم راٹھور. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ اگر فیملی اور ڈاکٹرز کی ایکسیس مل جاتی ہے اور خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ احتجاج کے بارے میں بتائیں گے، سوچیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے کال آف کرنا ہے. اور مجھے کبھی امید ہے کہ ابھی پارٹی کا اجلاس ہوگا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جی اس میں یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی، کیونکہ جو ہمارے بنیادی مطالبات تھے کہ خان صاحب کو ایک تو فیملی کو ایکسیس دی جائے اور خان صاحب کو علاج کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، تو وہ دونوں مطالبات تو اپیرنٹلی جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں. خان صاحب کو حکومت نے تو نہیں مانے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اپیکس کورٹ جو ہے سب سے بڑا ہائر فورم ہے انصاف کا، اس نے ہمیں انصاف دیا. 3 رکنی بینچ نے یہ ساری بات ڈٹرمن کر دی. رپورٹس دیکھنے کے بعد اب خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. اب میرے خیال سے اگلے 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں پارٹی بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ ہم نے جو 27 سپٹمبر والی کال تھی اس کو کال آف کیسے کرنا ہے.
دیکھیں ابھی میرے بھائی بیرسٹر عمر خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، میں جی ساری باتیں ان کی سن رہا تھا، لیکن آخر میں انہوں نے ایک دو بڑے غیر مہذب اور غیر پارلیمانی، انہوں نے کہا جی چور تو سرٹیفائڈ چور ہی رہے گا۔ دیکھیں اگر ہم چوری کی بات کریں گے تو پھر پاناما لیک سے شروع ہو کے ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ سے لے کر حدیبیہ پیپر مل اور کیلبری فاؤنٹ، اور پھر اگر آگے جائیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا کتنا بڑا دل تھا، انہوں نے تو آخری جو لمحہ تھا جی اس میں جا کر وہ سارے جو چیزیں تھیں ان کو خراب کیا اور ایک ریویو پٹیشن لے کر آئے۔ اور آپ یقین کریں میں قانون کا ایک طالب علم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریویو پٹیشن کے اندر تو شاید ڈاکٹر آدھا صاحب آپ گھنٹہ لوگوں کا اتنا بڑا دل تھا کہ اس وقت کے جو منسٹر تھے فیصل واڈا، انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھیں، جعلی رپورٹس بنائی تھیں تاکہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کر دیا جائے؟ میڈم راٹھور دیکھیں اس چیز کا جواب تو صرف واڈا صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ میں نے بھی ٹی وی پہ ان کو سنا، بالمشافہ ملاقات میں تو کبھی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، لیکن میں نے ٹی وی پہ ہی جب بھی سنا ان کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں۔ دیکھیں اگر جو بھی رپورٹس اس وقت سرفس ہوئیں جس میں یہ کہا گیا بقول فیصل واڈا صاحب کے کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے کس کے خون سے، وہ میں بڑا غیر پارلیمانی لفظ ہو جاتا ہے، میں وہ نہیں بولوں گا، کہ اس کے خون سے ہم نے رپورٹس بنائی اور ان رپورٹس کے اوپر ہم نے ان کو باہر بھیجا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو باہر بھیجا جا رہا تھا پہلے تو کچھ ارب کی جو ان سے شیورٹی بانڈ جو ہے طلب کیے گئے اور بعد میں 50 روپے کے ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر ان کو جو ہے وہ چار ہفتوں کے لیے بھیجا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہفتے سالوں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پھر یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئے اور پھر ان کے بایو میٹرکس بھی وہاں پر ہوئے، اور پھر جی بالکل۔ یہ کبوتر اڑانے کے لیے مینار پاکستان چلے گئے۔ دیکھیے اگر پاکستان مسلم لیگ نے یہ ٹریول ٹریک ہسٹری دیکھے نا تو آج ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ انہیں جو اقتدار دیا گیا، میڈم راٹھور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اقتدار ان کو کیسے ملا؟ 17 سیٹوں والوں نے آج سوا چار سال کے قریب انہوں نے حکومت کی، اور ان کی حکومت میں میڈم راٹھور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کا بیڑا غرق ہوا۔ 100 ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان سے چلی گئی، اچھا ڈاکٹر علی، جس طریقے سے آپ 148 کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ حکومت کی 2.5 سال جو ہے اب اس حکومت کو ہو چلے ہیں، محمود صاحب جو ہے وہ سینئر سیاستدان ہیں، ان سے بھی یہ کامنٹ لے لیتے ہیں، ان کی رائے بھی بالکل ضروری ہے۔ مولوی صاحب کیا کہیں گے آپ، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ ویسے تو محسن تقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں نہیں جاتے، حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال مکمل کرے گی، لیکن اب جس طریقے سے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کو، پیپلز پارٹی بھی خاصی ناراض نظر آ رہی ہے، جے یو آئی فے کے بھی یہی معاملات ہیں، پلس بانی پی ٹی آئی کو جو ہے اب بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ دیکھیں میں اسی اسمبلی کو آگے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اسی اسمبلی سے میں نیشنل گورنمنٹ بنتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہی اسمبلی رہے گی اور نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی۔ اس کی وجہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو آلریڈی ایک ساتھ چل رہے ہیں حکومت میں، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا لگے یا برا لگے ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اب صرف 2 پارٹیز ہیں، ایک جے یو آئی جو ہے مولانا صاحب ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، وہ بھی جب ساتھ آ جائیں گے تو ایک نیشنل گورنمنٹ اسی اسمبلی کے تھرو بن جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں جب تک نیشنل گورنمنٹ نہیں بنے گی، آنے والے جو ہے دیکھیں الیکشنز کیسے ہوئیں گے، الیکشنز کے پروسیجر کیا ہوگا، شفاف الیکشنز ہوئیں گے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگا، تو یہ سب اکٹھا بیٹھ کے نیشنل گورنمنٹ ہی بنائے گی نا۔ کیونکہ اگر میجورٹی اپوزیشن میں رہے اور اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ یہ چیزیں بنائے گی تو اس کو تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو ایکسیپٹنس کرنے کے لیے یہ ساری پارٹیز کو ایک ساتھ اگری کرنا پڑے گا، اور یہ ساری پارٹیز اس وقت اگری کرے گی جب نیشنل گورنمنٹ اسی اسمبلی کے ساتھ بن جائے گی۔ اب دیکھیں اس وقت رن میں جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں، پیپلز پارٹی، دیکھیں نا کوئی نہ کوئی آگے جا کے، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کر دوں کہ نیشنل گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے اتفاق نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہتے ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، تو پھر تھرڈ فورس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا ٹو واک ان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک بڑے مشکلوں سے جو ہے اکنامی جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے، یہ تو دیوالیہ ہو رہا تھا، تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔
تو اس کو ڈیریل ہونے کسی کاسٹ پہ نہیں دیا جائے گا. اسی لیے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ کے علاوہ جی کوئی مجھے تو حل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے آگے جانا ہے اور چیزوں کو ٹھیک ہے، آنے والی الیکشن کے لیے حل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو جائے. کیا ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. مجھے تو اس چیز کی بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی پریشانی کیوں ہو جاتی ہے جب بھی کسی کو ترمیم کی یا قانون کی بات وہ یہاں ہونا شروع ہوتی ہے. یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، یہ کوئی یا ناشتہ یا کو آلو چھولے بنانے کے لیے تو نہیں بنائی، بالکل یہ قانون بنانے کے لیے بنائی ہے. تو ادھر قانون سازی ہوگی. تو ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہ ہم نے سنی ہے نہ سرفیس پہ آئی ہے، مگر یہاں پہ اتنی ترمیمیں ہوئی ہیں، اتنے قانون بنے ہیں. اگر کوئی قانون ہوگا، کوئی ترمیم ہوگی، آئسولیشن میں تو ہوگا نہیں. وہ ظاہری بات ہے، وہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر، ہم ان سے بھی بات کریں گے، باقیوں سے بھی بات کریں گے اگر کوئی آئینی ترمیم آئے گی تو. مگر حال کی جو گھڑی ہے اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو اتنی پریشانی بالکل والی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے بیرسٹر صاحب میں آپ کی بات سے کہ ایگری فوراً کرتی ہوں اسی کام کے لیے. کہ اسمبلی جو ہے وہ بنائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ عوام کے مسئلے حل کیے جائیں اور ساتھ ہی جو نئے قانون ہیں وہ بھی اس میں متعارف کیا جائے. اسمبلی اور سینٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب 27ویں آئینی ترمیم آنے والی تھی تو پارلیمنٹ میں جب صحافی کویشچن کرتے تھے دیگر جماعتوں سے، جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے ارکان بھی ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم سے تو ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا. ایون ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو ڈرافٹ کا بھی نہیں پتہ. اور پھر کچھ دنوں بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ آئین میں جو ہے وہ ترمیم لائی جا رہی ہے. لیکن اسی کو کوٹ کرتے ہوئے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو صاحب نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ اگر نئے یونٹس بنتے ہیں، نئے صوبے بنتے ہیں تو اس کے لیے عوام کی رائے ہونی ضروری ہے. ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ مئی 2012 میں یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی تھی جنوبی پنجاب کے حوالے سے. کے پی میں بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا تھا کہ ہزارہ ڈویژن کے لیے جو ہے وہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی، لیکن سندھ میں نہیں ہو سکی. دیکھیں، صوبوں کے لیے، نئی انتظامی یونٹس کے لیے تو قانون موجود ہے اور اس قانون کے مطابق ہی جو ہوگا وہ ہوگا. اب اگر کسی کی خواہش پہ یا کسی فرمائشی پروگرام کے نتیجے میں ہم سب نئے صوبے اور نئے یونٹس بنانا شروع کر دیں تو وہ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص، اگر کچھ افراد اس ملک کے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس ملک کا فائدہ یا یہ ملک چل ہی اس نظام سے چلتا ہے، یہ نئے نظام سے چل سکتا ہے، تو وہ ہمیں کنونس کریں، آئیں بیٹھیں بات کریں اپنے لاجک سے، یا ہمیں کنونس کر لیں، یا اگر کوئی ہماری کوئی ایسا لاجک ہے جو ان کو سمجھ آ جائے یا وہ ان سے کنونس ہو جائیں، تو یہ تو مل کے بیٹھ کے اور پھر ایک دوسرے سے بات کر کے کنسنسس سے بات ہوگی. نئے یونٹس یا نئے صوبے بنانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس پورے ملک کا جو اس وقت انتظامی ڈھانچہ ہے، آپ اس کو صحیح. تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے تو ان جماعتوں سے بھی بات کرنی پڑے گی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو ہے ان سے تو ضرور کرنی پڑے گی. تو یہ آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوگا. اور بات چیت کے لیے تو بلاول صاحب بھی ریڈی ہیں، ہم بھی ریڈی ہیں، سب دوست ریڈی ہیں. آپ آئیں، بات کریں، ہمیں کنونس کریں. جو لوگ یہ سمجھتے ٹھیک ہیں ہے. کہ نئے صوبوں یا نئے یونٹ سے ہی یہ ملک وہ آگے چل سکتا ہے، تو ہم سب کو ملک کے خیر خواہ ہی ہیں، ہم اس ملک کے کوئی دشمن تو نہیں ہیں. ہاں، اگر ہمیں کنونس کر لیں دلیل سے تو بالکل حاضر ہیں، اور اگر ہم ان کو اپنی کو بات سمجھا لیں تو ان کو بھی سمجھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اخوندزادہ صاحب، نئے یونٹس کا معاملہ ہے، بلاول بھٹو صاحب کا سخت موقف ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سندھ اسمبلی نے جو ہے اس کی قرارداد کی مخالفت کی ہے، کبھی منظوری نہیں یہ جو ہے قرارداد ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آ جائے، حکومت سے جو ہے دوری اختیار کر لی جائے؟ آلدو ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نئے یونٹس کے قیام کے حوالے سے کئی دفعہ بات کر چکی ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کی مخالفت میں نہیں ہے. جنوبی پنجاب صوبے کا جو قرارداد تھا وہ ہم نے پیش کیا تھا. ہم اورائے آئین کوئی بھی کام ہو نہ اس کی حمایت کریں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے.
اور اس کے ڈٹ کے جس طرح کا ماضی میں ہم نے مخالفت کیا ہے اس طرح کا اب بھی ہم اس کا مخالفت کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوبوں کا مسئلہ ہے یہ ہونے والا نہیں ہے. جس طرح کے کالا باغ ڈیم نہیں ہو سکا, جی جس طرح کے نہریں نہیں بن سکے, اس طرح کا یہ بھی ہونے والا کام نہیں ہے. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, یہ لا حاصل بحث ہے, لیکن اس کے نقصانات ہے. سب سے پہلا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے قوم کو ایک جہتی کی ضرورت ہے. جو ہمارے کشمیر کے حالات ہے, جو ہمارے خیبر پختونخوا کے حالات ہے, جو بلوچستان کے حالات ہے, اور قوم تقسیم در تقسیم وفاق انتہائی کمزور ہے. تو ایسے حالات میں ضروری ہے ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے مسائل, اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. اس کا یہ نقصان ہوگا کہ قوم مزید تقسیم در تقسیم ہو ٹھیک ہے. جائے گا. دوسرا نقصان اس بحث کا یہ ہوگا کہ ہم نے بہت زبردستی سے جو قوم پرستی کا جن ہے, میں وہ قوم پرست نہیں کہہ رہا ہوں جو جمہوریت پہ, آئین پہ اور الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں. وہ انتہا پسند قوم پرست جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو دوبارہ وفاقی پارٹیوں نے سب نے مل کے اور اس کو دبا رکھا ہے. آپ پنجاب میں دیکھ لے ایک وفاقی پارٹی کا حکومت ہے, آپ سندھ میں دیکھ لے وفاقی پارٹی کا حکومت ہے, پختونخوا میں ٹھیک ہے, دیکھ لے ایک وفاقی پارٹی کا حکومت ہے, بلوچستان میں وفاقی پارٹی کا بالکل ٹھیک حکومت ہے. ہے. وقت کی کمی ہے وہ اخونزادہ صاحب, جو آپ کا قوم پورا پرستی کا جو جن کامنٹ ہے وہ ہم نہیں لے سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر علی چٹان صاحب, محمود مولوی صاحب, بیرسٹر عمر ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.